स्टार्ट नवजीवन और कौमी आवाज़ के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम उर्दू शायरी के उस बड़े नाम पर गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने लफ्ज़ को मज़ामत की तवानाई बख्शी और नज़्म को इज्तमाई शऊर की आवाज़ बनाया। मैं जहां तुमको बुलाता हूं वहां तक आओ, मेरी नजरों से गुजर कर दिलो जां तक आओ। लोगो सदियों के जहन्नम की हदें खत्म हुई, अब है फिरदौस ही फिरदौस जहां तक आओ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तरक्की पसंद तहरीक के दरख्शां सितून, अमन, इंसान दोस्ती और इनकलाबी फिक्र के नुमाइंदा शायर अली सरदार जाफरी की। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो शायरी को महज रिवायत के तौर पर नहीं बल्कि जिंदा फिक्री अमल के तौर पर देखती है। उर्दू अदब के बारीक बिन कारी, नाजिम मुशायरा की हैसियत से मुनफरिद पहचान रखने वाले और बर्रे सगीर की शायरी रिवायत के गहरे शनासा मोइन शादाब। शादाब साहब, अदबनामा में आपका खैर मकदम है। शादाब साहब, बहुत सबसे शुक्रिया भाई। पहले ये बताइए कि अली सरदार जाफरी की शख्सियत और शायरी को आप किस जाविये से देखते हैं? क्या वो महज तरक्की पसंद शायर थे या उससे आगे भी कुछ और थे? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सवाल बड़ा दिलचस्प है और इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें अली सरदार जाफरी की जो हमजाती है उसको देखना होगा, जिससे उनकी जो मुख्तलिफ जहतें हैं, उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ पहलू हैं, उससे आगाह होने का मौका मिलेगा। और तभी हम ये फैसला कर सकेंगे कि क्या वो सिर्फ एक तरक्की पसंद शायर थे या एक तरक्की पसंद शायर के अलावा भी, जिस तरह आपने सवाल किया, कि इससे आगे भी कुछ थे। तो एक ज़हीन इंसान थे अली सरदार जाफरी। कहा जाता कि जब उनकी उम्र 8 साल थी तो मीर अनीस के मरसियों के 1000 शेर उनको अजबर थे, 8 साल की उम्र में। और दूसरी बात यह कि शायरी से पहले उन्होंने अफसाने लिखे, अफसानों से उन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया। तर्जमे की उन्होंने, मसलन शेक्सपियर को बहुत तर्जुमा किया, शेक्सपियर की तहरीरों को रोशनास कराया हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तानी क़ारीन से, उर्दू वालों से। इसके अलावा वो एक मैगजीन शाया होता था, उसके मुदीर थे। उसका नाम था नया अदब। तो नया अदब के आप मुदीर रहे। तीसरी बात यह है कि उन्होंने एक तरह से गालिब, मीर, कबीर और मीरा, तो ठीक है, गालिब को अब अगर हम अलग कर दिए तो इसमें जो या मीर को अलग कर दिए, इसमें जो कबीर और मीरा को आप देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो महज एक नजरियाती शायर नहीं थे, बल्कि वो एक तहजीबी मुफक्किर थे। और ये उनकी जो फिक्र की जड़ें हैं वो हिंदुस्तानियत में गहराई तक पेवस्त थी। जब हम कबीर का जिक्र करते हैं, जब हम मीरा की बात करते हैं, तो इसलिए उनकी शनाख्त जो है महज एक शायर की नहीं, और शायरी में भी महज एक तरक्की पसंद शायर की नहीं है, बल्कि वो अपनी हिंदुस्तानी तहजीब और क्लासिकी हमारे जो नजरियात हैं, और उसमें खास तौर से इंसान दोस्ती का उनसुर उनके यहाँ गालिब है, उसका गहरा शऊर उनकी शायरी में, उनकी शख्सियत में मिलता है। इसलिए उनको हम एक तरक्की पसंद शायर से बढ़कर देखते हैं, जिसका दायरा बड़ा वसी है। और यही वजह है कि बहुत से नाक़दीन ने, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब बड़ा नाम है उर्दू तनकीद का, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, तो उन्होंने इस बात की निशानदही की है, अपने यहाँ इस बात की तरफ इशारा दिया है और इस बात के सबूत पेश किए हैं कि सरदार जाफरी के यहाँ एक नजरियाती वाबस्तगी, जब हम नजरियाती वाबस्तगी की बात करते हैं तो हम याद करते हैं कि वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी से वो वाबस्ता थे, ट्रेड यूनियनों से वो वाबस्ता रहे। और तरक्की पसंद अदब जो एक शाख थी उस वक्त के, जो कम्युनिज्म था, जो कम्युनिस्ट लोग थे, उसके एक बड़े सरगर्म, एक सिर्फ रुकन नहीं बल्कि एक सुतून थे। तो जब हम ये नजरियाती वाबस्तगी की बात कर रहे हैं, जहां से मैंने कहा था कि वो सिर्फ मोहम्मद हसन साहब के हवाले से या गोपीचंद नारंग के हवाले, या आप भी और हम भी देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, तो इस नजरियाती वाबस्तगी के बावजूद उनकी
جو کلاسیکی شعری روایت سے جڑاؤ ہے اور جو ایک جمالیاتی ان کے ہاں ایک ماحول ہے، تو اس کا ایک خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ یہ ان کی خوبی تھی کہ نظریاتی وابستگی کے باوجود ہندوستان کی مٹی، ہماری تہذیب اور تاریخ، اور اس میں رومانس بھی شامل تھا۔ رومانس کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے، جو ایک رومان ہے۔ تو یہ اس سب کا ایک بڑا مربوط ایک فکری نظام لے کر علی سردار جعفری ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کا ثبوت میں یہ بھی کہہ کر دے سکتا ہوں کہ نئی دنیا کو سلام جو ان کی کتاب ہے یا خون کی لکیر ہے، یہ امن کا ستارہ ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے عمران بھائی کہ وہ صرف ایک سیاسی شاعر نہیں تھے، ایک نظریاتی شاعر نہیں تھے، بلکہ ایک تہذیبی وژن، ایک تہذیبی نظریہ رکھنے والے شاعر تھے۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ جی، ترقی پسند تحریک کے ہی تناظر میں بات کرتے ہیں۔ اس تحریک میں ان کا کردار کتنا مؤثر اور فیصلہ کن تھا؟ کیا ان کی شاعری نظریاتی وابستگی کے باوجود فنی سطح پر بھی مضبوط دکھائی دیتی ہے؟ بالکل، وہ ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں میں شامل تھے، جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، جو سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ جو سیاسی نظریات تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ترقی پسند ادب تھا، ترقی پسند ایک تحریک تھی، باقاعدہ ایک بڑی مضبوط تحریک تھی، اور بڑا اہم کردار ہے اس کا شعر و ادب کے فروغ میں اور ایک نیا شعری رویہ متعارف کرانے میں۔ تو اس کے ایک ستون تھے۔ اور ترقی پسند تحریک کی جو ایک انجمن تھی، انجمن ترقی پسند مصنفین، جو پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن تھی، پرگتی شیل لیکھکوں کا ایک منچ تھا، اس سے وہ عملی طور پر وابستہ رہے، یعنی پریکٹیکلی اس میں شامل تھے، صرف نظریاتی طور پر نہیں، بلکہ اس کے جو نظریات تھے اس کے فروغ میں بھی علی سردار جعفری ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اور 1930 سے 1940 تک کا زمانہ، جب ترقی پسند تحریک اپنے پورے عروج پر تھی، تو علی سردار جعفری نے نہ صرف شاعری کی جو ترقی پسند رجحان کو لے کر سامنے آ رہی تھی، بلکہ انہوں نے اس زمانے میں ادبی تنقید بھی کی، اور ایک ادبی تنظیم سازی کے ذریعے اس تحریک کو مضبوط کیا جو ایک ترقی پسند تحریک تھی۔ اور ان کے معاصرین سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ان کے معاصرین میں جو ان کے کنٹمپریری پوئٹس تھے، اس میں فیض احمد فیض تھے، ساحل لدھیانوی تھے، یہ بڑے نام تھے جن کے ساتھ علی سردار جعفری مل کر کام کر رہے تھے اور ادب کو سماجی تبدیلی کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر وہی بات آئے گی جس کا ذکر ابھی ہم نے پچھلے سوال کے جواب میں کیا، کہ نظریاتی وابستگی، کہیں ایک نظریاتی طور پر کہیں سے منسلک ہونے کے باوجود ان کی شاعری کبھی نعرہ نہیں بنی، صرف نعرہ نہیں بنی علی سردار جعفری کی شاعری، بلکہ اس میں فنی حسن تھا، اس میں علامتیں تھی، گہری علامتیں تھیں، اس میں اشارے تھے، اس میں کنائے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں جب ہم انسانی مسائل کی بات کرتے ہیں تو فن کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو فنی اوصاف ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور انسان سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، شاعری نعرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اخبار کی سرخی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر فنی حسن کا خیال رکھا جائے، جو فن کے تقاضے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے، تو پھر ایک شعری توازن برقرار رہتا ہے۔ تو ان کی نظموں میں ایک بیانیہ قوت ملتی ہے، جہاں ان کا ایک تہذیبی شعور جو ہے وہ بہت نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ جی، بہت ہی خوبصورت توازن کی آپ نے بات کی۔ علی سردار جعفری کی نظموں میں جو عالمی امن، انسان دوستی اور مزاحمت کا تصور ملتا ہے، کیا وہ آج کے عہد میں بھی اسی شدت سے معنویت رکھتا ہے؟ بالکل، آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج جو سیاسی منظرنامہ ہے پوری دنیا کا، اور ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹکراؤ ہے، ایک تصادم ہے، اور ایک نئی طرح کی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا پر مسلط کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے، کہ شاید یہ جو علاقوں میں اور خطوں میں تصادم ہو رہا ہے، خوریزی ہو رہی ہے، یہ کہیں ایک تیسری عالمی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو ایسے میں علی سردار جعفری بہت ریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی شاعری پڑھ کر اس جو ایک چیلنج ہے زمانے کا، اس کو نمٹا جا سکتا ہے، اس کا مقابلے کیا جا سکتا ہے۔ اور علی سردار جعفری کا ہمیشہ جو مرکزی موضوع رہا ہے وہ عالمی امن رہا ہے، انسان کی آزادی رہا ہے، خطوں سے ماورا ہو کر، ملکوں سے ماورا ہو کر پوری دنیا کو، پورا جو ایک کرۂ ارض ہے اس میں وہ امن کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک سکون کی بات کرتے ہیں، کہ انسان انسانیت کے ساتھ زندہ رہ سکے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ سکے، ایک دوسرے کی
کہ جو حق ہے ان کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ عالمی امن کی جہاں تک بات ہے، ان کی جو نظم ہے امن کا ستارہ، وہ دراصل جنگ کے خلاف ایک ادبی احتجاج ہے۔ اب یہاں ادبی پر میرا زور ہے کہ ادبی احتجاج تو ظاہر ہے کہ وہ ترقی پسندوں سے میں شامل تھے، کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ تھے، لیکن ان کا احتجاج ایک ادب کی شکل بھی لے لیتا ہے کہ ادب میں کس طرح سے جو موجودہ صورتحال ہے، جو ہمارے چیلنجز ہیں، جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، ان کا کس طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے عالمی سطح پر امن کی بات کی، انسانیت کے حق کی آواز بلند کی، اور یہ موضوعات آج کے دور میں اور زیادہ اہم ہو گئے ہیں، کیونکہ آج بھی جس طرح میں نے اپنے جواب کا آغاز کیا تھا کہ ہماری جو دنیا ہے وہ جنگ سے کا شکار کر رہی ہے، تعصب ہے، سماجی عدم مساوات ہے۔ تو یہ مسائل پوری دنیا کے مسائل بن گئے، اس گلوبل ولیج میں ہر طرف ایک سے مسائل ہیں۔ تو یہ اس موجودہ عہد میں سردار جعفری کی شاعری انسان کو مرکز میں رکھنے والی شاعری، وہ ہمیں کسی بھی قسم کے ظلم کے خلاف، استحصال کے خلاف مزاحمت کے لیے آمادہ کرتی ہے، مزاحمت کی ہم کو طاقت دیتی ہے، ہمت دیتی ہے۔ اور ناقدین نے اس بات پر زور دیا ہے، اکثر ناقدین نے جب ان پر بات کی ہے، ان پر مضامین لکھے ہیں، ان پر گفتگو کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ علی سردار جعفری کی شاعری وقتی سیاست سے بلند ہو کر، یہ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب چھوٹے جملے کہ وقتی سیاست سے بلند ہو کر انسانی تاریخ اور تہذیب کا حصہ ہے علی سردار جعفری کی شاعری۔ تو وہ شاعری جو وقت سے ماورا ہے، جو کسی وقت کی قید میں نہیں ہے، جو کسی علاقے کی قید میں نہیں ہے، تو وہ آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہے جتنی اس زمانے میں ہے، جس زمانے میں علی سردار جعفری اس وقت کے مسائل کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جی، علی سردار جعفری کی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ ان کی زندگی سے جڑا کوئی ایسا واقعہ جو ان کی جرأت، نظریاتی وابستگی یا ادبی وقار کو نمایاں کرتا ہو، کیا آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ اب بہت سے واقعات ہیں، لیکن بات جب اس کی چل رہی ہے جو اس وقت بے فضا تھی، تو 1940 کی دہائی میں جب برطانوی حکومت نے ترقی پسند تحریک کو کچلنے کی کوشش کی، اور جو ترقی پسند ادب لکھا جا رہا تھا، جو ترقی پسند تحریکیں چل رہی تھی، جو احتجاج ہو رہا تھا، جلسے جلوس ہو رہے تھے، اس کو کچلنے کی کوشش اس لیے کی کہ وہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آ رہا تھا یہ رجحان۔ تو یہ تحریک کو کچلنے میں اس حد تک جو ہے برطانوی حکومت چلی جاتی ہے کہ کچھ ادیبوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، علی سردار جعفری کو بھی جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور انہیں صعوبت سے گزارا جاتا ہے، جیل میں رکھا جاتا ہے، وہ قید و بند سے گزرتے ہیں۔ لیکن وہ جو برطانوی استعمار تھا، اس کے خلاف جو ان کی عدمی مزاحمت تھی، جس کی وجہ سے وہ گرفتار کیے گئے تھے، انہوں نے اس کو جیل میں جا کر بھی ختم نہیں کیا، کیونکہ ادبی مزاحمت کار تھے، تو انہوں نے وہاں پر اپنی یہ شاعری جاری رکھی، اور وہ جیل میں لکھی گئی بہت سی شاعری ہے جو جو ہمارا مینیفیسٹو بن جاتا ہے، جو احتجاج کی لے بن جاتی ہے، احتجاج کا ایجنڈا بن جاتا ہے، وہ شاعری انہوں نے جیل میں رہ کر کی۔ اور ان کی جو خود نوشت ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی قسم کا کبھی کوئی سمجھوتا کرنے کی کوشش اقتدار کے ساتھ نہیں کی، بلکہ ادب کو ہمیشہ سماجی انصاف اور انسانیت کے لیے کی جانے والی جدوجہد کا ذریعہ بنائے رکھا۔ ایک اور چیز واقعات کا ذکر ہے تو میں عرض کر دوں کہ جس طرح ذکر ہوا کہ عالمی امن کی وہ بات کرتے تھے، امن ان کا بنیادی پہلو تھا، بنیادی نقطہ تھا ان کا۔ تو جب اٹل بہاری واجپئی صاحب پاکستان گئے تھے، جب وہاں کچھ کوششیں چل رہی تھی پاکستان کے ساتھ کہ کچھ رشتے بہتر ہو جائیں، غالباً 1999 کا زمانہ تھا، اور تو وہ یہاں سے علی سردار جعفری کی نظموں کا ایک البم لے کر گئے تھے۔ علی سردار جعفری کی وہ نظمیں جو امن کی بات کرتی ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور اس کا نام سرحد تھا۔ اب یہ سرحد کا جو موضوع، ایک طرح کا ٹاپک نہ کہا جائے، جبکہ جو ٹائٹل تھا اس البم کا، تو اس وقت چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سرحدی تنازعات رہی ہیں، اور یہ جاری ہے جو دونوں کے درمیان ایک قسم کا ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اختلاف ہے کچھ چیزوں کو لے کر۔ تو سرحد البم جس میں علی سردار جعفری کی نظمیں تھی، وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو اس وقت پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک نظم بھی تھی، جو ایک مکالمہ تھا، علی سردار جعفری نے نظم کہی تھی، اور احمد فراز صاحب نے اس کا جواب دیا تھا۔
تو وہاں سے محبتوں کا اور امن کا ایک نیا پیغام پہنچا تھا، خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے. تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ ان کی ان نظموں کا البم جو ہے انہیں پیش کیا جاتا ہے. اس واقعے کی طرح جس طرح جیل میں انہوں نے ترقی پسند ادب لکھنا جاری رکھا، اسی طرح انہوں نے امن کی کوششیں بھی ہمیشہ آخری دم تک جاری رکھی. جی شاداب صاحب، اب ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے علی سردار جعفری کے چند منتخب اشعار پڑھ کر سنائیں۔ بہت اچھی ان کے اشعار ہیں، خاص طور سے ظاہر ہے کہ اس میں جو نظمیں ہیں ان کی، اور آپ نے جو اشعار پڑھے ابتدا میں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ان کی اس شاعری کا، اس سخن کا، اس کلام کا، کہ جو بڑا مؤثر ہے. جہاں فن بھی ہے، جہاں تہذیب بھی ہے، جہاں احتجاج بھی ہے، اور جہاں پر جو فنی تقاضے ہیں، جو فن کا حسن ہے، جو تہذیب ہے، وہ اس کو برقرار رکھا ہے. اب دیکھیں شعر مطلع ان کا بڑا کوٹ کیا جاتا ہے. لکھتے ہیں کہ کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا. کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا. اس شعر کا دوسرا مصرع اکثر اس کو لوگ جو ہے حوالہ بناتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کام جو آ رہا ہے، اسے دل آ رہا ہے. اب یہ دل کی جو معنویت ہے، دل کی جو خوبیاں ہیں، کہ دل محض جذبات لے کر ساتھ نہیں آتا، دل میں صرف اپنے ذاتی احساسات نہیں ہوتے، بلکہ دل رہنمائی بھی کر سکتا ہے. اپنے دل کی بات، اپنے دل کی بات کو سننا. تو وہ دیکھیے جب سب راستے بند ہو گئے، کوچے قاتل کے علاوہ کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، وہاں پر انجام جو ہے وہ بہت قریب ہے، تو وہاں وہ بات کر رہے ہیں کہ کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا. اپنے دل کی بات سنی جائے. اور دل ان کا ظاہر ہے کہ بڑا شفاف تھا، پاک تھا. تو یہ شعر ان کا بہت بڑا مقبول ہے. ایک اور شعر ہے، شکایتیں بھی بہت ہیں، حکایتیں بھی بہت. شکایتیں بھی بہت ہیں، حکایتیں بھی بہت، مزہ تو جب ہے کہ یاروں کے روبرو کہیے. اب یہ جو لطف ہے کہ اگر آپ کو شکایتیں ہیں، آپ کے کچھ قصے ہیں، کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، تو آپ روبرو کہیے نا. اس کو غیر موجودگی میں کہہ کر آپ کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اگر روبرو ہوں گے تو یہ بھی ایک قسم کا عمران صاحب احتجاج ہے. ایک بڑا شائستہ احتجاج ہے کہ آپ سامنے کہیے وہ بات. اگر کوئی شکایت ہے، کوئی شکوہ ہے، کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں. شکایتیں بھی بہت ہیں، حکایتیں بھی بہت، مزہ تو جب ہے کہ یاروں کے روبرو کہیے. اور آوارگی پر ان کا بڑا مشہور شعر، آوارگی کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ رائٹرز کے لیے، ادیبوں کے لیے، صحافیوں کے لیے آوارگی بہت ضروری ہے. اس لیے تمام لوگوں نے سفر کیے، سفر نامے لکھے، تو وہ آوارگی ہی ہے ایک قسم کی، جو بڑی مثبت معنی میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 100 ملی زندگی سے سوغاتیں، 100 ملی زندگی سے سوغاتیں، ہم کو آوارگی ہی راس ہے. تو اس آوارگی میں پورا پورا قصہ سمٹ گیا ہے، پوری داستان آ گئی ہے ان کے ذہن کی، ان کے فکر کی، ان کے عمل کی، ان کے نظریات کی، کہ ہم کو بہت سی چیزیں ملی زندگی میں اچھی، لیکن آوارگی ہی ہم کو راس آئی. 100 ملی زندگی سے سوغاتیں، ہم کو آوارگی ہی راس آئی. ایک بڑا دلچسپ شعر جو مذہبی لوگوں سے چھیڑ چھاڑ ملتی ہے، ہمارے قائدین سے چھیڑ چھاڑ ملتی ہے، وہ بھی ان کے یہاں ملتا ہے رجحان. کہتے ہیں کہ اسی دنیا میں دکھا دیں تمہیں جنت کی بہار، اسی دنیا میں دکھا دیں تمہیں جنت کی بہار، شیخ جی تم بھی ذرا کوئے بتا تک آؤ. شیخ جی تم بھی ذرا کوئے بتا تک آؤ، اسی دنیا میں دکھا دیں تمہیں جنت کی بہار، شیخ جی تم بھی ذرا کوئے بتا تک آؤ. اب یہ حسن، یہ تعریف ہے، ایک عشق کا قصہ ہے، عشق کی خوبی ہے. وہ رومانس جو شاعری کو بھی امر کرتا ہے، وہ رومانس کتنا ضروری ہے انسانی زندگی میں، وہ شیخ جی کو نصیحت کر رہے ہیں. مقتل شوق کے آداب نرالے ہیں بہت. ابھی مقتل دیکھیے ایک لفظ ہے، کلیدی لفظ ہے مقتل. جس طرح کے حالات سے وہ نبردآزما تھے، وہاں مقتل کا کتنا ذکر ہو رہا ہے. مقتل شوق کے آداب نرالے ہیں بہت، دل بھی قاتل کو دیا کرتے ہیں سر سے پہلے. یہاں بھی کوئی رومانس ہے ایک طرح کا، جو احتجاج کے ساتھ رومانی فضا ان کے یہاں ملتی ہے. اس رجحان کی دلیل ہے یہ شعر. مقتل شوق کے آداب نرالے ہیں بہت، دل بھی قاتل کو دیا کرتے ہیں سر سے پہلے.
اب دیکھیے انقلاب کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، جو ایک توانائی دی، ایک ہمت دی، استقلال دیا اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے لوگوں کو، بہت برباد ہیں، لیکن صدائے انقلاب آئے، بہت برباد ہیں لیکن صدائے انقلاب آئے، وہیں سے وہ پکار اٹھے گا جو ذرہ جہاں ہوگا. یہ کتنی بھی پریشانی میں ہیں، کتنی بھی مصیبت میں ہیں، کتنے بھی ہم نااہل ہیں، لیکن اگر صدائے انقلاب بلند ہوتی ہے تو جو جہاں ہے وہیں سے پکار اٹھے گا، وہیں سے لبیک کہے گا ان صداؤں پر. بہت برباد ہے لیکن صدائے انقلاب آئے، وہیں سے وہ پکار اٹھے گا جو ذرہ جہاں ہوگا. پھوٹنے والی ہے مزدور کے ماتھے سے کرن، سرخ پرچم افق صبح پر لہراتے ہیں. بہت ابھی شاندار. سرخ پرچم دیکھیے دیکھیے، وہی لال سلام جس کی طرف اشارہ ہوا، جو کمیونزم تھا، جو ایک طرف کی پسندی تھی، اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور اس پر بڑے ایک طرح سے پر امید ہے کہ ایک طرح سے تحریک رنگ لائے. پھوٹنے والی ہے مزدور کے ماتھے سے کرن، سرخ پرچم افق صبح سے لہراتے ہیں. اب ایک شعر سن لے صاحب، جو عام آج کے لوگ نوجوان بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب نئے سال کا موقع آتا تو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کچھ اشعار. کیا مزے کا شعر ہے جعفری صاحب کا. کہتے ہیں کہ یہ کس نے فون پہ دی سال نو کی تہنیت مجھ کو. یہ کس نے دی، یہ کس نے فون پہ دی سال نو کی تہنیت مجھ کو، تمنا رقص کرتی ہے، تخیل گنگناتا ہے. یہ شعر نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے جو اشعار ہیں مخصوص ہیں، اس میں اس شعر کا بڑا اہم مقام ہے. جی شاداب صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے علی سردار جعفری جیسے عہد ساز شاعر پر نہایت واضح اور بامانی گفتگو کی، جو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے ادبی شعور کو وسعت دینے والی رہی. ناظرین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ادب نامہ کی ہر نئی نشست آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اپنے تاثرات کمنٹ میں ضرور درج کیجئے، آپ کی رائے ہی ہماری رہنمائی ہے. اگلی نشست میں کسی اور شاعر کی زندگی، شاعری اور اسلوب پر گفتگو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی.